अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। ये कि जो है पिछली हमारी रिकॉर्डिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह दे वेंट वेल। वहाँ से बहुत सारी फीडबैक्स मिल रही हैं और दे हैव आस्क्ड अस टू कंटिन्यू द प्रोग्राम और इंशाल्लाह ताला इरादा यही है, जैसे आपसे एग्री किया है कि इसके 3-4 प्रोग्राम्स और करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनवाइटिंग अदर गेस्ट्स एज़ वेल। तो जी। उसको हम लोग इंशाल्लाह ताला विल मेक अ लिस्ट। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली इट इज़ द विज़डम ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर, कि सुनना क्यों ज़रूरी है एक किसी भी गुफ्तगू के अंदर। और उसमें जो है कल मैं एक टेड टॉक सुन रहा था, उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग एक उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया था और उसमें स्पीकर कह रहे थे कि अगर किसी जंगल के अंदर कोई ना हो और वहाँ कोई दरख्त गिर जाए तो क्या उसकी किसी को आवाज़ आती है? तो ये एक मेटाफोर उन्होंने बनाया है, पुराना मेटाफोर है और अपैरेंटली मुझको तो मालूम नहीं है कि इसके ऊपर बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होती रही हैं पुराने ज़माने में। और इसका मकसद ये है कहने के लिए बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे सामने कोई बहुत बड़ी बात कर रहा होता है, मगर हम लोग जो हैं उस डिस्कशन से गायब होते हैं दिमागी तौर के ऊपर, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि किसी ने बात क्या की। एक बहुत ही बड़ा आदमी बैठा हो, तो उसी के अंदर उसने आगे से कहा था कि जो है ना कि एक रीज़न है कि हमारे 2 कान हैं और 1 मुँह है। तो इसी के ऊपर जो है ना आई वुड यू नो पास द डाइस टू यू कि इसके ऊपर ज़रा थोड़ा बताइए भाई साहब कि सुनना क्यों ज़रूरी है गुफ्तगू के अंदर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अ, इसकी वजह ये है कि मैं और आप इस वक़्त जो कुछ ख़यालात रखते हैं, जो हमारी सोच है, कहिए जिस नैरेटिव को हम सही समझ रहे हैं, वो हमने इख्तियार किया इसलिए कि हमने कुछ बातें पढ़ी, कुछ बातें सुनी जी, और जो हमारे ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, उनके साथ उसको मिला के हम अपनी सोच को बिल्ड अप कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी सोच सही, इसमें फ्लॉज़ होंगे, इसमें कमियाँ होंगी और इसको हमारी सोच को मज़ीद इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। इस वजह से सबसे अहम बात ये है कि मुझे इस चीज़ का एहसास हो कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मुझे अभी इम्प्रूव करना है। तो बिल्कुल। मेरी कमज़ोरी कैसे दूर होगी? मेरी इम्परफेक्शन कैसे ख़त्म होगी? परफेक्शन की तरफ मैं कैसे जाऊँगा? दूसरों से सीख के। जी, तो अगर मैं एरोगेंट हूँ, तो मैं दूसरों से नहीं सीखूँगा, इसलिए कि मेरा ये ख़्याल होगा कि मैं तो पहले से सब कुछ जानता हूँ। या एक एरोगेंस वो भी होती है कि जो इज्तिमाई कलेक्टिव एरोगेंस होती है कि मैं और जो मेरा जो हल्का है, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, बस वो परफेक्ट हैं और मैं वहीं से सीखूँगा। तो तो मैं दूसरों को आपको यहाँ पे सुनना इसलिए 1 ज़रूरी मिनट के लिए इंटरप्ट करूँगा कि ये ज़हनियत कहाँ से आती है कहने के लिए कि जो मेरा फ़िरक़ा है, जो मेरी सोच है, जो मेरे इर्द-गिर्द लोग हैं, वो सही हैं और बाकी गलत हैं। ये सोच कहाँ से आती है? ये स्टैग्नेशन कहाँ से आई? ये सोच आती है इस तरह से कि जिस माहौल में आप रहते हैं, वो माहौल आपको ये बावर कराता है। अ, क्यों बावर कराता है? इसलिए कि अ, फ़र्द में भी और इज्तिमाइयत में भी एक इनसिक्योरिटी का एहसास होता है कि हम जो कुछ इस वक़्त मान रहे हैं, अगर हमने दूसरे की बात सुनी, ध्यान से सुनी, तो ये टूट-फूट जाएगी। हमने ये जो महल तामीर किया है, ये मिस्मार हो जाएगा। तो हम उसको बड़ा डिफेंड करते हैं, हम उसके बारे में बड़े जज़्बाती होते हैं। अच्छा, गुफ्तगू भी ऐसी होती है, ऐसे माहौल में कि जहाँ अ, मुबालगा होता है, जी, बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेशन और वो ऐसे फ़ीड की जाती है कि यही सही बात है, इसी में हमारी कामयाबी है और यही नहीं, इसके अलावा जो कुछ है वो गलत है, वो जी, गुमराही है और ठीक। उसमें नाकामी और नामुरादी। तो जब तक कि आप लोगों को ये ना बावर कराएँ उस वक़्त तक ज़ाहिर है लोग दूसरों की बात सुनेंगे। तो ये असल में ट्रेनिंग है। हमारे यहाँ अनफॉर्च्यूनेटली ये ट्रेनिंग होती है, घरों में होती है, स्कूलों कॉलेजों में होती है, मसाजिद में होती है, हर जगह ये कुछ होता है। आप इसको बदल दें और ये कहें कि हमको सच्चाई को जानना है,
اور سچائی نہ کسی ایک فرد کے پاس ہے، نہ کسی ایک خاندان کے پاس ہے، نہ کسی ایک گروہ کے پاس. میں کمپلیٹ سچائی کی بات کر رہا ہوں. ہر معاملے میں سچائی بٹی ہوئی ہے. کہیں کسی کے پاس کوئی سچائی ہے، کسی کے پاس کوئی سچائی ہے، اور مجھے اس کو تلاش کرنا ہے. تو اگر ہم یہ کنونس کر لیں اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو، تو آپ یقین جانیں نجیب صاحب، ماحول بدل جائے گا، اپروچ بدل جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم دوسروں کی بات اس لیے نہیں سنتے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری بات ہم سے چھوٹ نہ جائے، ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں. اگر ہمیں اس کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس نے اس دنیا میں حق کو، سچائی کو، وزڈم کو پھیلا رکھا ہے. آپ یقین جانیں کہ انسان ان لوگوں سے کہ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہوں نے الف بے پے اے بی سی بھی نہیں پڑھی ہوتی، اتنی حکیمانہ باتیں کرتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کو سننے کے لیے تیار. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ مجھے کیوں سنیں گے، میں آپ کو کیوں سنوں گا. اس کی ایک اور وجہ ہے. یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں اگر انسان نے اپنا ذہن بند نہ کر لیا ہو، بہت سوالات ہیں. سوالات کی یہ دنیا ہے ہی سوالات. اٹس اے پزل، اٹس اے مسٹری. ہر معاملے میں سوالات ہیں. اگر آپ نے اپنے ذہن کو یہ ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ آپ نے ان سوالات کا جواب حاصل کرنا ہے، اور آپ کا یہ ٹیسٹ بن گیا ہے کہ آپ کو جب کوئی نیا جواب ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کسی بھوکے کو خوراک ملی ہے اس کی مرضی کی. من آتا کھا جائے اس کو کہتے ہیں نا. تو انسان سنے گا، کیوں نہیں سنے گا؟ کوئی بات غلط بھی کر رہا ہے تب بھی سنے گا. دیکھیں، اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ سنیں گے، دیانتداری سے سنیں گے، اور پھر کہیں گے کہ نہیں الحمدللہ میری بات صحیح. اور اگر صحیح بات کر رہا ہے، کنونسنگ بات کر رہا ہے، تو کیا ہی کہنے، آپ کو ایک نئی بات مل جائے گی، آپ مزید گرو کریں گے. لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ٹریننگ کے نتیجے میں تو آ جاتی ہے. بہت سے لوگ یہ اپنی مانی ہوئی بات کو چھوڑنا از اے ویری پینفل ایکسرسائز. وہ اس کے نتیجے میں پریشان، بے چین ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لوگ نہیں سنتے ایک دوسرے. اس میں جو ہے اگین جو ہم بار بار بات کرتے ہیں خالد صاحب، آپ کا میڈیا کے اندر کافی رول ہے، لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے. مجھے یاد آ رہا تھا کہ کافی عرصے پہلے جب اشفاق احمد صاحب حیات تھے تو ایک پروگرام کیا کرتے تھے اس زاویہ کے نام سے، جس کے بعد اس کی کتابیں بھی چھپیں، اور وہ ایک مونولوگ ہوتا تھا. اس کے اندر جو ہے اشفاق صاحب جو ہیں بہت حکمت کی باتیں کرتے تھے، اور 30-35 منٹ تک جو ہے he used to run that monologue، اور لوگ سنتے تھے. ابھی بھی وہ بار بار اس کے کلپس آتے ہیں، وہ سننے کو ملتا ہے، اور وہ اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک آدمی کی بات سن رہے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے، بٹ نو ون یوز ٹو انٹرپٹ ہم، وہ سنتے تھے. یہ وہ کون سا آرٹ تھا، اور کیا اس ٹائپ کے پروگرامز یا اس ٹائم کی نشستیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ تھیں؟ پہلے تھیں. اشفاق احمد صاحب کے کیا کہنے تھے جی، ماشاءاللہ ہی واز اے گفٹڈ اسٹوری ٹیلر. اور ان کی آواز میں، ان کی شخصیت میں، اور ان کے کنٹینٹ میں واقعی ایسی باتیں ہوتی تھی کہ آدمی اس کو سنتے ہوئے بالکل بور نہیں ہوتا تھا. اس لیے مجھے حیرت نہیں ہے کہ ان کا یہ پروگرام اتنا عرصہ چلا اور لوگ اس کو دلچسپی سے سنتے تھے، بعد میں بھی سنتے رہے، اور پھر اس کی کتابیں، والیومز بھی بنے. میں بچہ تھا 65 وار میں، تو اس زمانے میں یہ ریڈیو میں آتے تھے، تلقین شاہ ان کا پروگرام ہوتا تھا، اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے، بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ ایک دوسرے کی بات سنتے تھے. اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں کہ لوگوں کے پاس، آپ کو معلوم ہے، اسمارٹ فون ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں. اب تو زندگی اتنی بدل گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سنتے ہی نہیں ہیں. سو فرق پڑا ہے. لیکن میں اس میں صرف ایک اپنا زندگی کا ایک بڑا سنہرا دور ہے کہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں
from 1980 to 1990. جی یہ وہ 10 سال ہیں کہ جس میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں تقریباً ہر ہفتے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ مولانا امین احسن اصلاحی کے پاس ہم جایا کرتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے. Now he was ماشاءاللہ لیٹ 80s میں تھے, اس وقت قرآن مجید کی تفسیر لکھ چکے تھے, زندگی کا ان کا تجربہ تھا, تدبر قرآن ان کی تفسیر کا نام ہے, اور واقعی وہ قرآن مجید پر تدبر کرتے تھے. یعنی وہ بریلینٹ ایکسپیرینس تھا, یعنی اتنی اچھی گفتگو ہوتی تھی کہ اس سے سیکھنے کو ملتا تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی اور چیز انٹرٹینمنٹ اس کے مقابلے میں کوئی وزن نہیں رکھتی تھی. اب وہ ذوق نہیں رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ نہیں رہے, I'm sure لوگ ہوں گے, خدا تعالیٰ کی دنیا تو کبھی بھی بانج نہیں ہوئی ہے, لیکن اب وہ ذوق وہ شوق رکھنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں. ٹیلی ویژن تو اب بہت زیادہ ہے, چینلز کہیں زیادہ ہیں, لیکن اشفاق احمد صاحب کی زاویے کی طرح کا پروگرام اب ہم کو نظر نہیں آتا, اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ریٹنگ کم ہو, اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اور ایسے مزاحیہ پروگرام آتے ہیں, وہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں سیاست پر, اس میں جو ماردھاڑ ہوتی ہے, پھر جو ڈرامے ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی گفتگویں ذرا لوگوں کو ڈرائی لگتی ہیں, مگر بہت ضروری ہے. اور اس میں واقعی بات یہ ہے کہ پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا اور لوگ اس کو سنتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. ہمارا اصل میں مقصد بھی یہی ہے ہم سب کی جو ہے نا کہ ان لوگوں کو پھر سے آئیڈینٹیفائی کر کے, اگر آپ مین اسٹریم میں نہیں آتے تو آن لائن میڈیا کے تھرو جو ہے ان لوگوں سے باتیں کریں. ابھی بھی آپ نے ڈاکٹر عارفہ کا نام لیا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس طرح کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی میرے خیال میں اگر گھنٹوں میں بولے تو آپ خاموشی سے ان کی بات سنتے رہیں گے. اور صرف یہ آپ کو جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کو یہ حرص رہے گی کہ جو ہے نا کہ ہمیں تھوڑا سا اور علم مل جائے, ان کی باتیں اور نصیحت ہم لوگوں کو مل جائے. تو آئی ایم شیور کہ جو ہے نا کہ مین اٹس ناٹ آل دیٹ نیگیٹو. ہم لوگ بھی جو ہے نا ایٹ سرٹن پوائنٹ آف ٹائم we will be able to identify those people, اور پھر ہم لوگ لے کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بات سنیں گے. صاحب یہ جو ہے ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسپوکن کیوز ہوتے ہیں جب آپ بات سن رہے ہوتے ہیں کسی کی دھیان سے, تو اس میں صرف اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے, بلکہ آپ نے آئی ایم شیور اپنے تدریسی دور کے اندر ماشاء اللہ بھی پڑھاتے ہیں یا ٹیلی ویژن میں میٹنگز میں جو بھی سوری آپ کے انٹریکشنز ہوتے ہیں, یہ انسپوکن کیوز, باڈی لینگویج, آئی موومنٹ, یہ آپ نے اس سے آپ کتنا زیادہ جج کر لیتے ہیں اگلے آدمی کی بات ایز کمپیئر ٹو دا وربل کیوز, اگر آپ بات میں دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک شخص جب بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک تو اس کے الفاظ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا انداز بھی انسان کے لیے متاثر کن بنتا ہے, اور دونوں چیزیں مل کر انسان کے لیے میسج کو ریسیو کرنے ایبزارب کرنے میں معاون بنتی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے مگر اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو 15-20% اہمیت دوں گا, 75-80% کنٹینٹ اس کو دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو اہمیت دیں گے تو لوگ بڑے زبردست قسم کے ڈرامہ بھی کرتے ہیں, وہ ہاتھ بھی لائیں گے اور آنکھوں کے اشارے بھی کریں گے اور چیخیں چلائیں گے بھی, تو وہ ظاہر ہے کہ آدمی کو متاثر کرتی ہے چیز, لیکن آدمی سوچے کہ بھائی بات کیا کر رہے ہیں, اصل چیز تو بات ہے نا. سو یہ اصل میں ہمیں تلقین کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس پیغام اچھا ہے کہ وہ اپنے پیغام کی پریزنٹیشن میں یہ چیز بھی شامل کریں. بیکاز ایک مونولوگ بورنگ قسم کا آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں. ابھی آپ نے مجھے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بتایا کہ بھائی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ واقعات پیش کریں, تو وہ ظاہر ہے کہ ابھی لوگوں کی ایک فرمائش ہوتی ہے, حالانکہ بندہ سوچے کہ یار واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو آپ اس سے کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ وہ میں مولانا امین احسن اصلاحی کی بات سناتا ہوں کہ وہ بتاتے تھے کہ دلی میں ایک وائز ہوتے تھے, کہتے اپنے وائزوں کی اس طرح بات کر رہے تھے کہ وائز ایسے ہی ہوتے ہیں
جن کے بارے میں بہت یہ مشہور تھا کہ وہ قصے سناتے ہیں اور وہ قصے گپیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اسی طرح سے بات کی کہ لیٹ سے ان کا نام کوئی بھی تھا، عبد الغفور تھا. تو انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبد الغفور بہت قصے سناتا ہے اور بے پر کی سناتا ہے، لو ایک اور قصہ سن. ان کے بعد سوائے قصوں کے کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی ہے کہ قصے واقعات ہونے چاہیے، اس سے آدمی کی دلچسپی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی ایک گفتگو ڈرائے صرف پرنسپل کی بنیاد پر سننے کا عادی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک بیلنس ہونا چاہیے. لوگوں کا یہ مزاج نہیں بننا چاہیے کہ جب تک کہ واقعات نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم دلچسپی نہیں لیں گے. قرآن مجید میں آپ نے دیکھا نا کہ واقعات ہیں لیکن بہت ریپیٹ ہوئے جی. یعنی کوئی آدمی کہے کہ بھائی مولوی صاحب یہ قصہ تو آپ پہلے سنا چکے، کچھ اور سنائے. تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آپ کو تدبر، غور و فکر، ڈیپ ریفلیکشن کی دعوت دیتی ہے. ہر ریپیٹڈ قصے میں آپ کو ایک نیا ڈائمینشن ملتا ہے اور کانٹیکسٹ میں اس کی ایک نئی ایک آپ کو شکل نظر آتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ منفرد قصے تو چند ہی ہیں، جیسے وہ ایک لافانی بیان ہے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا، ظاہر ہے وہ کہیں اور ریپیٹ نہیں ہوا، لیکن عام طور پر آدم و حوا علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے اور دوسروں کے واقعات بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں. سو جہاں ایک جانب پریزنٹیشن کرنے والے کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی آواز، انٹونیشن، اس کے جیسچرز اور واقعات کی کچھ اس میں آمیزش یہ بھی ہو، مگر having said that اصل چیز کنٹینٹس ہوتے ہیں، بات کیا ہو رہی ہے. اور میں گزارش پہلے کر چکا ہوں، آپ اگر سوچنے سمجھنے والے انسان ہیں، آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، تو آپ اصل میں پک کریں گے وہ باتیں کہ جو آپ کے لیے مفید ہوں گی، جو آپ کے کچھ مسئلے حل کریں گے کہ مجھے آج اس سوال کا جواب مل گیا. سو آئی تھنک دونوں چیزوں کا امتزاج ہے کہ جو ایک آئیڈیل کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. سب ایک آپ کا جو ہے تدریس کے علاوہ کاؤنسلنگ کا بھی آپ کا ایک سلسلہ ریپیٹڈلی چلتا رہتا ہے، وہ کریئر کاؤنسلنگ ہو، پرسنل کاؤنسلنگ ہو، سب چیزیں. اب اس میں ایک جو پوائنٹ میں نے جو ہے اپنے کسی ٹاپک کے اوپر پڑھتے ہوئے دیکھا تھا کہ یہ ایک آرٹ ہے ٹو لسن وداؤٹ تھنکنگ، کہ یو ہیو ٹو ایمپٹی یور مائنڈ. اس سے پہلے کہ آپ کسی کے پاس جائیں، وہ اسی چیز سے کنیکٹڈ ہے کہ میں نے کہ یو ہیئر ٹو آنسر ناٹ ٹو لسن. مگر آپ کا ذاتی آپ کس طرح سے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کسی کی بات سننے جا رہا ہوں، وہ کوئی کاؤنسلنگ کی بات کر رہا ہوں میں اسپیسیفکلی، کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بہت انٹیلیجنٹ بات نہ ہو، اس میں لوگ اپنے ذاتی مسائل بتا رہے ہیں وہ سب، بٹ ہاؤ ڈو یو keep yourself attentive during that time? How do you empty your mind? Is it during or you prepare yourself before going into the meeting? دیکھیں یہ اگین اٹس اے ٹریننگ آف مائنڈ. ہم بہت ایک لفظ انگریزی کا سنتے ہیں، بولتے ہیں ایمپتھی. اپنے آپ کو دوسرے کی پوزیشن میں ڈال کے آپ امیجن کریں. میرا خیال ہے کہ یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو دیانتداری کے ساتھ بات سننا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم بد دیانت ہوں. اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ دوسرے کی بات کھلے ذہن سے نہیں سن رہے تو آپ بد دیانتی کر رہے ہیں. تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ واقعی اپنی مائنڈ کو ایمٹی کر لیں اور یہ سوچیں کہ دوسرا جو بات کر رہا ہے تو کس پہلو سے کر رہا ہے، اس کی اپنی سوچ کیا ہے، وہ ساری بات کو کیسے دیکھ رہا ہے. آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں خالد ظہیر، تمہارے پاس جو کچھ ہے نا، تمہاری سوچ، یہ تمہارے حالات اور ماحول کی پیداوار ہے. تم ایک مخصوص خاندان میں، ایک مخصوص ماحول میں پیدا ہوئے، تمہاری مخصوص تجربات ہوئے. اگر یہ کچھ اور ہوتے، الٹ ہوتے، تم کہیں اور ہوتے تو تم کچھ اور ہوتے. تو یہ تو ایک بڑی سادہ سی بات ہے. اصل میں انسان گفتگو میں، سننے میں بد دیانت ہوتا ہے، اپنا ذہن نہیں کھولتا، اس لیے کہ وہ بیوقوف ہوتا ہے. یعنی یہ بیوقوفی ہے نا کہ آپ یہ سوچیں کہ میں صحیح جگہ پیدا ہوا، الحمدللہ، جی میرا خاندان پرفیکٹ خاندان تھا، اللہ کا شکر ہے.
مجھے جو ماحول ملا، اساتذہ ملے، دوست ملے، ایبسولوٹلی پرفیکٹ. اب میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو بھائی آپ ایک بیوقوف انسان ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. True. یعنی سمجھداری کا تو تقاضا یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی جتنے چانسز میرے صحیح ہونے کے ہیں اتنے ہی چانسز اس کے بھی صحیح ہونے کے ہیں. تو رائٹ ناؤ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری سوچ ٹھیک ہو تو مجھے اپنے مائنڈ کو ایمٹی کرنا ہے. اور میں کاؤنسلنگ کی بات نہیں کر رہا، ہر اس گفتگو میں جس میں کہ آپ ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے انسان کی سے بات کر رہے ہیں. آپ نے واقعات ہونے چاہیے، تو اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چل ہوں. اس that's سے good. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے مذہبی حلقوں میں کیا پرابلم ہے. ایک صاحب نے اپنا بیٹا بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے. آپ بھی امریکہ میں پڑھے ہیں. جی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جب کوئی جاتا ہے نوجوان تو بہت سے نتائج اس کے نکلتے ہیں، لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ دو ایکسٹریم نتائج نکلنے کا امکان ہوتا ہے. ظاہر امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ نہایت آزاد مادر پدر اور دہریہ بن کے آ جائے، جی اور ایک یہ کہ وہ نہایت مذہبی بن کے آ جائے. جی تو یہ جو تھا نوجوان، یہ نہایت مذہبی بن کے آ گیا. تو جب واپس آیا تو والد صاحب بہت چھٹپٹائے. میں اس کو بھیجا تھا کہ وہ کچھ پڑھے گا، کچھ انلائٹنڈ ہوگا. تو یہ تو بالکل ہی جناب اس کی ٹوپی اور ٹخنوں سے اوپر شلوار اور نیچی نگاہیں. تو میں نے کہا کہ یہ میں کہاں اس کو بھیج دیا میں نے. خیر وہ ایک اسکالر کے پاس لے گئے جن پر ان کو اعتماد تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ وہ ایک دینی اسکالر کے پاس میں تمہیں لے جاتا ہوں، تو ان سے کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں. تو اسکالر نے ان کو سے بات چیت کی. وہ آدھے گھنٹے تک اور وہ سر نیچے کر کے انہوں نے سنتے رہے. تو والد صاحب بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ ان صاحب نے کے پاس وہ لے گئے تھے، بڑی اچھی گفتگو کی. تو جب واپس جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے آپ نے بات سنی، آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں درود شریف پڑھ رہا تھا. مطلب یہ کہ وہ تو بکواس کر رہے تھے. میں نے کہا میں اپنا طے کروں. تو ہمارے یہاں یہ واقعی ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو لوگ یہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ میں اس گمراہ انسان کی بات کو ہرگز یہ اہمیت نہیں دوں گا کہ میں اس کو سنوں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کیا بن سکتے ہیں سوائے اسٹبن انفلیکسیبل انسان کے کہ جو اپنے بقول ایک صاحب کے اپنے خیالات پہ متحجر ہے. یعنی جیسے پتھر ہو جاتا ہے نا، بالکل جی اسٹبن ایسے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. اس کے بعد نقصانات جو ہیں نہ سننے کے، ٹھیک ہے، یہ ظاہری بات ہے معاشرے کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. اور صرف یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اگر آپ امریکہ میں دیکھیے تو وہاں پہ بھی I mean this is definitely not a political discussion، مگر I mean it's an open secret کہ جو ہے کہ جو ان کی لاسٹ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میں ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑی تعداد نکلی ہے جو سارٹ آف رائٹ ونگ ہے. مگر نہ سننے کی وجہ سے بھی ایک ریئیکشن بنتا ہے نا جو لانگ ٹرم کے اندر جو ہے پھر آپ کے سامنے آتا ہے. کیونکہ یہ رائٹ ونگ جس کو اس پر کنڈیم کر رہے ہیں امریکہ میں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، there was a time when people were not listening to them as well, right؟ تو یہ بھی اسی کا ریئیکشن ہوتا ہے نا. ایبسولوٹلی. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں اکثر جو سوچ کے دھارے ہیں وہ ریئیکشن ہے. یعنی اگر ہم سب لوگ معقولیت سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیں تو اختلافات پھر بھی ہوں گے، مگر آپ یقین جانیے کہ کوئی ایکسٹریم اختلاف نہیں ہوگا. کچھ لوگ پھر بھی لیفٹسٹ ہوں گے، کچھ لوگ پھر بھی رائٹسٹ ہوں گے، کچھ لوگ پھر بھی سینٹر آف لیفٹ اور سینٹر آف رائٹ جو ہے نا اس طرح کے ہوں گے، لیکن ان کے اندر ایک دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنی اپنی بات پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہم تو آپ کو معلوم ہے نجیب صاحب یہی خواب دیکھ کر ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ کاش کہ ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے. اس لیے کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ پاکستان کا معاشرہ تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار. That's true. That's true.
دوسرا مخالصہ I mean we are getting towards the end of the program, تھوڑا تو وہ ہے کہ اگین پھر میرا اندر بھی وہ پاکستانیت جاتی ہے کہانیاں سننے کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے امین حسن اسلائی صاحب کی بات کی, اور کوئی پرسنالٹیز آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ کیونکہ ایک جو پوائنٹ بار بار آتا ہے, اگین یہ میری جو تھوڑی بہت میں نے پڑھائی کی اس کے بارے میں, ٹو کیپ آبزرونگ ادر پیپل, کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں نوم چومسکی جب بولتے ہیں تو ان کی بات ہر کوئی سنتا ہے, اور کیونکہ وہ اب ظاہری بات ہے بزرگ آدمی ہیں اور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو کبھی انٹرپٹ نہیں کرتا. ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے عمران خان صاحب کا جو ایک وہ میٹنگ ہوئی ہے وہ ریلیجس لیڈر سے, تو اس میں سید حسن نصر جو ہیں انہوں نے ہی ہیڈ اے ویری لانگ مونولوگ اینڈ اٹ واز ویری امپریسو, اور اس میں بھی آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی بات جو ہے نا یو ریئلی وانٹ ٹو ہیئر. تو اس کے اندر کوئی ریلیجس وہ نہیں ہے. نوم چومسکی جو ہیں ہی از این اتھارٹی ٹوڈے, کہ آپ ان کی بات سنیں تو آپ کو دل چاہتا ہے. تو I mean would you relate to some more personalities ابھی جو حیات ہیں کہ جن کو ہم لوگ انٹرویو سنیں ان کے, ہم لوگ جو ہیں یا ایون ٹرائی ٹو میٹ دم اپ؟ دیکھیں جی عام طور پر ظاہر ہے کہ میں تو حامدی صاحب کا شاگرد ہوں. میں جب بھی ان کو سنتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئی ایم لرننگ سم تھنگ نیو. ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آئی ہیو نون ہم فار دی لاسٹ 40 ایئرز, لیکن وہ جب بھی بات کرتے ہیں ان کی بات میں بڑی گہرائی ہوتی. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بعض باتوں سے مجھے بہت اختلاف ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ان کی گفتگو میں سنتا ہوں تو اس میں بہت دانش مندی اور علم دیکھتا ہوں. اسی طرح سے اگین مجھے اختلافات ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے, ان کی گفتگو, لیکن اس میں محسوس کرتا ہوں کہ فہم ہے, سوچ ہے. آئی ڈونٹ نو, ظاہر ہے کہ لوگوں کی یہ بھی بڑی ہمارے ملک میں پرابلم ہے کہ آپ پرسنالٹیز کا نام لیں تو لوگ تیش میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں جو میڈیا میں جرنلسٹ ہیں, میں نجم سیٹھی صاحب کی بات سے ہمیشہ لرن کرتا ہوں. آپ ان کے ویوز سے اختلاف کریں مگر ان کا انالیسس بہت گہرا ہوتا ہے. سو یہ ایک مجبوری ہے ہماری کہ ہم, ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے کہ ہم ہر ایک کو نہیں سن سکتے, اور ہمارے کچھ فیورٹس ہوں گے, اور یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ فیورٹس آپ کے ہوں کچھ میرے ہوں, اور ان میں آپس میں کوئی اشتراک نہ ہو, کوئی کامن پرسنالٹیز نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اصل میں تو ہمیں لرن کرنا ہے جہاں کہیں سے بھی ہماری لرننگ ہو. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت لوگ ہیں, میں تو اس بہت ہی گئے گزرے دور میں ہمارے ملک میں ایسے سچے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی بات سچائی کے ساتھ کرتے ہیں, اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جان کو خطرے میں ڈال کے کرتے ہیں. یو نو مے بی ہی از ناٹ the best of speakers, مگر میں جب بھی متی اللہ جان کو سنتا ہوں تو میں ان کے پورا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, I really admire it. اور اس وجہ سے ہمارے یہاں ابھی ہمارے معاشرے میں بڑی جان ہے. لوگ سچائی کی بات کرتے ہیں, سچائی کی بات سنتے ہیں, مگر یہ جو ہمارے اندر جو وہ ہے نا خیالات کے اختلاف کی وجہ سے شدید جو دوریاں ہوئی بھی ہیں, ان کا علاج کرنا چاہیے ٹو انگیج ان کمیونیکیشن. مجھے اس کا شدید احساس ہے کہ جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کے دل میں ٹوورڈز دی ویری اینڈ یہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور باقی اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں کوئی ایک آئیڈیل نان آئیڈیل چائے خانہ ٹائپ کی کوئی چیز کہ اگر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کر رہے ہیں, اور ہمارا ایکچوئل آڈینس جو ہیں یہی بچے ہیں جو آنے والی نسل ہے, جو یہ ملک چلائیں گے, جو آگے چیزیں لے کے جائیں گے, ان شاء اللہ they'll do much better than what we have done. کیونکہ اگر ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک صاحب کا انٹرویو کیا تھا آسٹریا میں, وہ برٹش پاکستانی ہیں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہاؤ ڈو یو سی the kids in the future. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کہ آپ ان کے آگے آئینہ آ جائیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم جیسے مت بننا. تو کہتے ہیں کہ this is the best solution for them. So ابھی کہ that's another point of view. مگر آپ ان بچوں کو آپ کیا کہیں گے کہ جو ہے نا کہ سننے کے لیے, بات کرنے کے لیے وہ کیا معاشرہ بنائیں کہ جس سے جو ہے نا آگے کی بہتری کی طرف ہم لوگ جا سکیں.
دیکھیں ہم تو یہی پیغام دے رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے بار بار اپنے نوجوان نسل کو کہ آپ نے جو کچھ اب تک سیکھا، جانا اور مانا ہے، اس کو حرف آخر نہ بنائیے. یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو. لرننگ کے لیے آپ جہاں سے پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے سن سکتے ہیں سنیں. اینڈ وائل یو آر ریڈنگ اینڈ وائل یو آر لسننگ، آپ دیانتدار ہو جائیں. یعنی آپ اپنے پہلے سے مانے ہوئے خیالات کو ایک طرف رکھیں اور دوسرے کی بات کو دھیان سے ایسے سنیں کہ گویا کہ وہی سچ ہے. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد تو پھر آپ کا ذہن بدل جائے گا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. نہیں، آپ بات نہیں سمجھے. آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، میں اپنے ذہن کو خالی کرتا ہوں اور میں آپ کی بات سنتا ہوں. جب میں نے آپ کی بات سن لی دیانتداری سے، اب میں اپنے خیالات کو واپس لاتا ہوں. تو اب دونوں کے درمیان ایک آپ کہیے مقابلہ، ٹسل یہ ہوگا، اور اس میں پھر کچھ توڑ پھوڑ ہوگی. توڑ پھوڑ ہونی چاہیے، مجھے اپنے خیالات کو ری ایڈجسٹ کرنا ہوگا. لیکن اگر میں یہ نہیں کروں گا، اگر میرے سننے کا یہ طریقہ نہیں ہوگا، تو پھر معلوم ہے کیا ہوگا؟ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں گے نا، تو میں سوچ رہا ہوں گا کہ کب یہ شخص اپنی بات ختم کرتا ہے اور میں اس کو منہ توڑ جواب دیتا ہوں. آپ یقین جانیے ہمارے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دے آر ناٹ لسننگ، سو وی آر ناٹ گڈ لسنرز. اینڈ دیٹ از وائی، یہ وجہ ہے کہ ہم آپس میں شدید اختلافات رکھتے ہیں اور ہمارے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب، I mean that concludes today's discussion. انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن بعد پھر سے ملاقات ہوگی، اور I'm sure کہ جو ہے نا کہ I mean we'll just keep discussing on these topics. اگلے ٹاپکس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا، انشاءاللہ براڈ کاسٹ بھی کریں گے، اور ایز اینڈ وین یہ ہم لوگ اپنے 4-5 پروگرامس کی سیریز ختم ہوتی ہے تو we will انشاءاللہ start inviting other guests اور we'll keep it up. ٹھیک ہے خالد صاحب، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.